बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथी मौजूद हैं। आज प्रोग्राम के आगाज पर आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और पंजाब असम्बली आमने सामने। तनख्वाहों और मरात में इजाफे के लिए पंजाब असम्बली में तमाम जमातों ने एका कर लिया। पंजाब असम्बली की जानिब से अरकान असम्बली, वज़रा और खुसूसन वज़ीर आला की तनख्वाहों और मरात में इजाफा मायूस कुन है। वज़ीर आज़म इमरान खान का रद्द अमल। सवाल यह है कि क्या इमरान खान पंजाब असम्बली मेंबरान की तनख्वाहों को वापस करा पाएंगे? इजाफे और मरात के लिए बिल कौन से अरकान असम्बली ने पेश किया? क्या मरात में इजाफे के लिए पीटीआई और इत्तेहादी जमात काफ लीग में इख्तलाफात बढ़ सकते हैं? इस सारे बिल के पीछे अंदर की कहानी क्या है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि चेयरमैन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यूनुस ढागा का कौमी असम्बली खजाना कमेटी को ब्रीफिंग देने से इनकार। एडिशनल सेक्रेटरी कॉमर्स के रवैये के खिलाफ चेयरमैन कमेटी फैजुल्लाह ने इख्तियारात का इस्तेमाल किया। एडिशनल सेक्रेटरी को कमेटी में खड़ा कर दिया गया। यूनुस ढागा खजाना कमेटी में ना आए मगर कौमी असम्बली की कॉमर्स कमेटी को भी मुतमईन करने में नाकाम रहे। बहुत सारे लोगों के मुस्तकबिल का सवाल है। चेयरमैन स्टेट लाइफ का ना आना और फिर ब्रीफिंग ना देना इस कमेटी की तजलील है। अरकान कमेटी बरहम हो गए। इससे मुतालिक भी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि चक 23 डीएनबी यजमान वाक़े को दबाने के लिए ब्यूरोक्रेसी के नए नए हरबे। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर शौजब सईद ने असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। तहकीकाती टीम का मुल्जिमान ही के साथ जाए वक़ुआ का दौरा। बासर मुल्जिमान की मजलूम खानदानों को चुप रहने की धमकियां। मकामी सपोर्टर्स को भी डराने धमकाने का सिलसिला जारी। यहां पर हम सवाल यह है कि क्या मजलूमों को इंसाफ देने की बजाय बर्बरियत के इस वाक़े को दबाने की कोशिश की जा रही है? इसका फॉलोअप आपके साथ शेयर करेंगे। मगर सबसे पहले पंजाब असम्बली के मेंबरान की तनख्वाह में इजाफे के बिल से मुतालिक आमिर साहब बात करेंगे। यहां पर खान साहब को गुस्सा क्या आया? अक्सर वुज़रा ने यू टर्न ले लिए इस बात पे। वो तो खैर पाकिस्तानी सियासत की मुनाफिकत है कि पहले जो है डिफेंड कर रहे थे इसको कि जी देखें ना, मिडिल क्लास के लोग अगर पैसे नहीं बढ़ाएंगे तो वो कैसे आएंगे। हाँ। ये जो पब्लिक ऑफिस में होना है ना, ये वो लोग आते हैं जो वॉलंटियर करते हैं, जो कि तनख्वाहें लेने के लिए नहीं आया जाता। इसके लिए आइडली तो होता है जी पब्लिक की खिदमत के लिए, मगर हमारे यहाँ जो आते हैं वो ताकत के लिए आते हैं। वो लाल सब्ज किस्म की नंबर प्लेटें दिखाने के लिए, झंडा हो, इलाके में अपना रोब दबदबा हो, तो उसके लिए आते हैं। और वहाँ जिस तरह की लाइनें लगी होती हैं और इलेक्टेबल्स हैं, मिडिल क्लास वैसे ही मना है। इवन पीटीआई में भी हार्डली 2 4 5 आप गिन लें तो गिन लें, उंगलियों पे गिनने पड़ेंगे। मिडिल क्लास का रोल रह ही नहीं गया, इंक्लूडिंग पीटीआई। बड़े ही कम होंगे जिनको आप कहेंगे जी ये मिडिल क्लास है। पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि गुस्सा क्यों आया इतनी ज़्यादा? बाकी लोगों ने किया, हमने भी किया, हमने शायद दूसरों से ज़्यादा किया, मगर इतना ज़्यादा रिएक्शन क्यों आया इसके ख़िलाफ़? वो मैं समझता हूँ कि जस्टिफिकेशन अपनी जगह कि जी देखें जी यहाँ पे 1,50,000 नेशनल असम्बली में ले रहे हैं, 3 लाख रुपए जो MPA बलूचिस्तान में लिख रहा है, सिंध में आज वो मुआवजा दे रहे थे शहबाज गिल साहब, बिल्कुल ठीक है, वैलिड पॉइंट है। पर गुस्सा इसलिए आया, रिएक्शन पंजाब का इसलिए आया कि पंजाब से कोई अच्छी गवर्नेंस की खबरें नहीं थी आ रही। ये जो वादा किया गया था कि जी हम नया पाकिस्तान और नया पंजाब बनाएंगे, तो रोज़ पंजाब से शिकायतें आती थी। यज़मान जैसे वाक़या हो रहे हैं, रिजवान गोंदल जैसा बैठा हुआ है, बाय द वे 8 माह से बगैर नौकरी के ऐसा बदला लिया जा रहा है कि मिसाल बना दी है कि आइंदा कोई अफसर जो है वो ताकतवर लोगों के सामने खड़ा ना हो, मिसाल बना दी गई है। इस तरह DC लग रहे हैं, इस तरह SHO लग रहे हैं, सिफारिशों पे सूबा चल रहा है, कोई हेल्थ एजुकेशन की अच्छी खबर नहीं आ रही। उस दौरान में जो बड़ी खबर आती है कि जी MPAs ने और चीफ मिनिस्टर्स ने और साबका चीफ मिनिस्टर्स ने भी अपने पैसे बढ़ा लिए, तो उस पर होता है कि यार आप वैसे काम नहीं कर रहे, सूबे के कोई भले की अच्छी खबरें नहीं आ रही, सूबा आपसे चल नहीं रहा। तो उस्मान बुज़दार साहब जो है, जिसको रोज़ प्राइम मिनिस्टर खुद डिफेंड कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को सारे सवाल उनसे रिलेटेड होते हैं और वो बेचारे थक गए कि उनको डिफेंड कर करके। उस दौरान में ये आया कि जनाब जहाँ अपने पैसों का मसला रहा, बल्कि ये शेख वकास अकरम की बड़ी ट्वीट चल रही थी, मज़ेदार थी कि जी वादा किया गया था 50 लाख घर बना के देंगे, किसी का घर नहीं बना। उस्मान बुज़दार साहब ने रिटायरमेंट के बाद जो उनको मकान मिलना वो पक्का कम कर लिया, तो पहला घर उन्होंने अपना बना लिया। तो बहरहाल इसी वजह से रिएक्शन आया। अब 2 4 सवाल आ जाते हैं कि होगा क्या।
پہلا سوال تو سب سے بڑا ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان جو آج تک ڈیفینڈر آف عثمان بزدار تھے، عثمان بزدار کو وہ یہی کہتے تھے میں ہی لے کے آیا ہوں، اور وہ ساری میڈیا سے لڑتے تھے، ہر جگہ لڑتے تھے، آج پہلی دفعہ ان کی طرف سے ڈائریکٹلی سرزنش ہوئی ہے. سو کیا یہ صرف بگننگ آف دی اینڈ ہے عثمان بزدار کا، کہ یہ صرف ایک ہلکی سی ایکسیپٹنس ہے کہ اس کو ہلکی سی بات پہ ڈانٹا گیا ہے، یا یہ شروعات ہے کہ فائنلی پرائم منسٹر نے ریلائز کر لیا ہے کہ بزدار صاحب کے بس کی بات نہیں ہے؟ کیونکہ یہ روز ایک ہوتا ہے نا، ایک آخری تنکا جو ہوتا ہے اونٹ کی کمر پہ جو ہے، تو یہ آخری تنکا ہے یا یہ چھوٹا موٹا کوئی ایک ایبریشن ہے؟ یہ جو ہے نا، یہ پہلا سوال تو یہ آ جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ مظہر ہے اس بات کا کہ یہ جو الیکٹیبلز لے کے آئے تھے نا وہ تکلیف میں ہیں. یہ جو تنخواہیں بڑھانے والا جو سلسلہ ہے نا، یہ لارجر ملیس، لارجر بیماری، بڑی بیماری سے پھیلی ہوئی ہے. وہ یہ ہے کہ یہ لوگ آتے کیوں ہیں؟ وہ فواد چودھری صاحب تو کہہ رہے ہیں نا، مڈل کلاس مائی فٹ. یہ آتے ہیں طاقت کے لیے، روب دبدبے کے لیے، علاقے کے ایس ایچ او لگوانے کے لیے، پیسا بنانے کے لیے. یہ جو الیکٹیبلز ہم روکتے تھے کہ الیکٹیبلز نہ لیں، یہ الیکٹیبلز کا یہی ہوتا ہے. ابھی ہو کیا رہا ہے، ڈیولپمنٹ فنڈز میں سے اس طریقے سے جس طرح کے وہ امید کرتے تھے وہ فنڈ نہیں آئے. باقی جو مال پانی بنانے کے طریقے ہیں اس طریقے سے نہیں ہو رہی، ان کی تشفی نہیں ہو رہی، گھر کے خرچے نہیں چل رہے ہیں. 8-9 بار گزر گئے ہیں، وہ جو پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں نا، تو فائنلی انہوں نے کہا اور کچھ نہیں تو چلو اپنی تنخواہیں پرکس تو اس طرح تو بڑھایا جائے نا، جیب سے گھر کے دانے خرچ کے تو نہیں ایم پی اے شپ چلائی جاتی، تو اور کچھ نہیں. تو یہ الیکٹیبلز کی یلغار ہے. سو اس کو اس رائے میں دیکھا جائے. تیسرا اب یہ کوشچن آ جاتا ہے کہ اب پرائم منسٹر عمران خان نے اس کے خلاف آواز اٹھا دی ہے تو ہوگا کیا یہ بل پیش ریورس ہوگا؟ یہ رؤف کلاسر صاحب اور آپ بھی بیٹھی ہوئی تھی، ہم یہ بحث کر رہے تھے کہ یہ پرویز الہی صاحب یہاں پہ اپنا رول ادا کریں گے کہ یہ شدید آ رہی ہے، میسیجز ان کے کیمپ سے آ رہی ہیں کہ جناب ہم تو یہ واپس نہیں ہونے دیں گے وہاں پہ، اور ان کی ایک ووٹ میجورٹی ان کے ووٹر سے پوری ہوتی ہے. آئے یہ اس نہج تک یہ لڑائی جاتی ہے، یا یہ بڑے آرام سے اس کو ریورس کر لیا جائے گا، یا نوٹیفیکیشن ہی نہیں کیا جائے گا تو یہ آگے بڑھے گی نہیں بات. سو یہ ایک کوشچن آ جاتا ہے. حکومتیں بغیر جھوٹ کے چلائی ہی نہیں جا سکتی. اگر میں قسمت خان نے جو آج ڈاکومنٹری ریسرچ کی اور جو بھی ہم ذرا شیئر کریں جی، وہ سارے سلائیڈ ذرا دکھاتے جائیں اس قوم کے ساتھ کہ یہ ساری ہی حکومتیں یہ جھوٹی ہوتی ہیں. دنیا بھر کا یہ باقاعدہ اس پہ کوٹ ہے بہت بڑا کہ جو حکومت یہ کہے نا کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے، تو سب سے بڑا جھوٹ وہی ہوتا ہے. ان کے ذرا جھوٹ ان کے دیکھیں کہ انہوں نے کیسے بدلے، کیسے ہیں رنگ، کیسے. اور ایون گرگڑ جو ہے وہ بھی آ کے شرما جائے گا جو انہوں نے پچھلے 24 گھنٹوں میں انہوں نے کام کیے ہیں 2000. اب قسمت خان نے یہ نکالا ہے جناب، بل ہے جو پیش کیا گیا عامر صاحب اسمبلی میں، وہاں پہ یہ ان کی ویب سائٹ پہ کھڑا ہوا ہے. قسمت خان نے جا کے ساری چیزیں نکالی ہیں، پڑھی ہیں، ڈھونڈی ہیں، کیونکہ کل ہمیں یہ تھا کہ 2002 کے بعد انہوں نے کہا جناب اپلیکیبل ہوگا جتنے آپ کے سابق وزراء اعلیٰ وغیرہ. اوریجنل بل جو پیش ہوا جو ویب سائٹ پہ تھا 12 مارچ کی ڈیٹ ہے سر، یہ ذرا اس سکرین پہ بھی دکھائیں تھوڑا سا، سلائیڈ شو کریں. اس میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا تھا ٹائم پیریڈ. مطلب یہ تھا کہ جتنے بھی سابق آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں ان تمام کو یہ مرات ملیں گی. اور آج ہمارے دوست ہیں، حالانکہ بڑے سمجھدار ہیں، فارن کوالیفائیڈ ہیں، گل صاحب جو ہیں، شہباز گل صاحب. اچھا بعض وہ دکھ بھی ہوتا ہے کہ فارن کوالیفائیڈ پڑھا لکھا بندہ، اچھا کوالیفائیڈ ہے نا، لوکلی کوالیفائیڈ نہیں ہے. اچھا اگلی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ خود شہباز گل تنخواہ نہیں لیتے جی، نہ پرکس لیتے ہیں، نہ چیزیں لیتے ہیں، لیکن جو لے رہے ہیں ان کا دفاع کر رہے تھے. جو مجھے تھوڑی سی تکلیف ہو رہی تھی کہ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے بندے ہیں، سمجھدار ہیں، خود آپ کو پتہ ہے، آپ اچھے طریقے سے دفاع بھی کرتے ہیں، ان چیزوں کو دفاع کر رہے ہیں جو آپ مطلب ہو نہیں سکتا. خود عمران خان نہیں کر رہا، وہ دفاع کر رہے ہیں. یا تو یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ انہوں نے پھیلا دیے ہیں کہ چودھری یا فواد چودھری صاحب ایک گروپ کو خوش کریں گے، وہ یار مڈل کلاس ہیں، کون سی آپ کی جیب سے جا رہے ہیں یار، وہی طریقہ. اس کے بعد ایک وہاں شہباز گل صاحب ہیں، پڑھے لکھے سمجھدار ہیں، اچھا جواب دیتے ہیں اور اچھی سپن کر لیتے ہیں، وہ جو سپن ڈاکٹر ہوتے ہیں. سو وہاں شہباز گل صاحب بھی ہیں ہمارے دوست، ان کو بھی ہے. اور ساتھ میں عمران خان صاحب خود ہیں. عمران خان صاحب از اے گڈ کاپ کہ جی دیکھیں جی انہوں نے انتظار کیا 24 گھنٹے کے بعد انہوں نے ٹویٹ ڈال دی، بڑا غلط، میں بڑا ڈس اپوائنٹ ہوں، بڑا مایوس ہوں، بلا بلا. ان کے وزیر کچھ اور کہہ رہے ہیں، سپوکس پرسن کچھ اور کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہنا کہ جو بل ہمارے پاس آیا تھا اس میں یہ مرات نہیں تھیں تو وہ غلط کہہ رہے ہیں، ایسے نہ کہیں. اور یہاں سپن کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، تھوڑی سی ہم نے بھی پڑھی ہوئی ہیں یہ ساری. سپن اور ہوتا ہے، جھوٹ اور ہوتا ہے. جھوٹ سپن ہوتا ہے کہ خبر کو کنفرم کرتے ہو درمیان میں سے گگلی مارنا.
آپ کو آج تک کسی نے نہیں سکھایا کہ آپ یہاں سچی خبر کو جھوٹا کرنے کی کوشش کریں گے نا، وہ سپن نہیں ہوتی. یہ سپن یہ ہوتی ہے جو ہم نے وہاں پہ، میں نے بھی آ کے تھیوریز پڑھی تھی، آپ نے بھی تو ساری دیکھی ہیں جو لندن میں میں نے پولیٹیکل کمیونیکیشن میں ہم نے تھیوریز پڑھی تھیں. تو ہمیں یہ پڑھایا تھا وہاں پہ انگریز پروفیسر جو تھے ہمارے میڈیا کے، کہ بھائی صاحب خبر کی جو ہوتی ہے آپ نے اس کو جھوٹا نہیں کرنا ہوتا اگر وہ سچی خبر ہے، لیکن آپ نے کنفرم کر کے درمیان میں اس کو ایک لوز اینڈ پکڑنا ہے، اس کو بڑا بنا کے پیش کرنا ہے. یہ سپننگ ہوتی ہے جس پہ لوگ کنفیوز ہو جائیں تھوڑا سا. حضور آپ کو تو وہ بھی نہیں آتی جو آپ کو کرنی چاہیے. ایک چیز. دوسری انہوں نے ایک طریقہ ڈھونڈا ہے سر، ہمارے سرائکی پسماندہ ہیں، میں اللہ کی قسم ہے، ان سے زیادہ بہتر آپ کو یہ بندے نہیں ملیں گے. سبب سرائکیوں کا کیا ہو گیا اس میں؟ کیا سرائکی آپ سنیں، ویسے ان کو ساؤتھ کا کوئی خیال نہیں آتا. ساؤتھ میں پنجابی بھی ہمارے بھائی ہیں، اردو سپیکنگ بھی ہیں، سرائکی بھی ہیں، ان کو اس کا کوئی خیال نہیں آتا. لیکن جب پیسے انہوں نے آ کے آٹا ملوانا تھا تاکہ کل کو ٹھکائی ہو تو ان لوگوں کی ہو، انہوں نے بکھر سے جناب ہمارے ایم پی ایچ چنے کہ غریب علاقے کے یہاں پہ ایم پی آئیں گے اور اپنے مسوم اپنے چہرے پیش کیا گیا وہ سرائکیوں کے یاد کروایا گیا. ہاں یہ سارے سرائکی ایم پی ہیں جن کے دیے گئے، ماں سوائے ایک کے 4 جو ہیں وہ رحیم یار خان سے اور بکھر سے ہیں. انہوں نے کہا ہم غریب ہیں، ہماری تنخواہیں پوری نہیں ہوتی، ہمارے پیسے نہیں پورے ہوتے. رحیم یار خان کے غریبوں میں سنا ہے کہ احمد محمود کے صاحبزادے بھی ہیں، وہ بھی غریب ہیں بیچارے. ان کو بھی میرا خیال ہے ایک ان کو بھی ہیلتھ کارڈ اور دیگر چیزیں ان کو بنا کے دینی چاہیے. سو انہوں نے ساؤتھ پنجاب کے بندے پکڑے، کہہ رہے میر آپ کے غضنفر عباس صاحب ہیں سر، ایم پی ہیں. اس کے بعد محمد عامر یہ شہانی صاحب ہیں بکھر کے سر. اس کے بعد آغا حیدر صاحب ہیں. اس کے بعد محمد شعیب اویسی صاحب ہیں، ماشاء اللہ لینڈ لارڈ ہیں ویسے، اپنے تاروں میں لکھا ہے، لیکن یہاں پہ کہا کہ میرا گزارا نہیں ہو رہا، غربت بہت ہو گئی ہے. اور ساتھ میں ان کے آگے ایک سید ان کے عثمان محمود صاحب بھی ہیں. انٹرسٹنگ جو اسٹیٹمنٹ آف انہوں نے آبجیکٹ لکھے ہیں نا عامر صاحب، کیونکہ ہم نے پڑھ لی ہیں، تھوڑی سی آپ کو تکلیف کرنی پڑے، قسمت کہاں کا اللہ بھلا کرے، اس نے یہ چیزیں نکال لیں، اب ہم نے بھی پڑھ لی ہیں. انہوں نے یہاں پہ بیٹھ کے جو ایکسکیوز کیے، انہوں نے جواز جو دیا ہے نا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے عامر صاحب. وہ کیا ہے کلاس صاحب؟ وہ انہوں نے کہا جناب کہ عمران خان نے اور اسد عمر نے مل کر جو ڈالر کو اوپر لے گئے اور پاکستانی روپے کو گرایا ہے، اس سے مہنگائی بڑھ گئی ہے. جناب حماد رضا صاحب آپ تو کہتے تھے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ڈالر کا پاکستانی اکانومی سے کیا تعلق ہے. اسد عمر صاحب ہمیں بتاتے تھے. عمران خان صاحب تو کہتے خیر ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا نا. ان کو بل کا پتہ عمران خان کو خبروں سے پتہ چلتا ہے. ان کو ڈالر کی قیمتیں اگر اوپر چڑھ جائیں تو بھی ان کو یہ ٹی وی سے پتہ چلتا ہے. اگر پیٹرول وغیرہ کی قیمتیں پتہ یا اوپر جائیں عمران خان کو تو ٹی وی سے ٹویٹر سے پتہ چلتا ہے. باقی حکومت کا نہ کوئی بندہ ان کو بتاتا ہے، نہ ان کو اعتماد میں لیتا ہے، نہ ان کا چیف منسٹر ان کو بتاتا ہے. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے یہ ڈالر کا امپیکٹ پنجاب اسمبلی میں بم جا گرا ہے ڈالر کا، یہ 22 کروڑ لوگوں کا کوئی نہیں تھا. مطلب مجھے جو تکلیف ہے عامر صاحب وہ اور ہے. اب اس پہ ہنسنا نہیں ہے آپ نے. وہ ہمارے آپ نے بسکٹ بند کر دیے، ہماری آپ نے چائے حکا پانی، ہمارا پانی بند ہو گیا. سیکریٹریٹ میں آ جائے تو وہ سموسہ نہیں کھلاتے کہ وہ پرائم منسٹر نے منع کیا. سیریسلی لوگ ہنسیں گے. اصل ایشو یہی ہے کہ ان کیونکہ یہ نیا پاکستان لا رہے تھے، کیونکہ یہ ریاست مدینہ لا رہے تھے، کیونکہ یہ آسٹیرٹی ان کا بہت بڑا ایشو تھا، کیونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو ہے نا ٹیکس پیئر منی اس کو ضائع نہیں کرنا. سو یہ جب اتنے بڑے بڑے کلیمز کے بعد یہ کریں، اور میرے سے ہی ہضم نہیں ہو رہا فرینکلی ابھی تک بھی کہ جمال الدین والی JDW کا مالک جو ہیں سید احمد محمود کا بیٹا عثمان محمود صاحب، وہ بھی لائن میں لگ گئے ہیں کہ جناب یہ 18,000 میری بیسک سیلری نہیں ہے، میری جو ہے نا 80,000 بیسک سیلری کریں گے تو میرا گزارا کریں گے، ورنہ میں یہ جو جہاز میں آتا جاتا ہوں، یہ میں ذاتی جہاز میں آتا ہوں، یہ اس کا پیٹرول نہیں میں ڈلوا سکوں. پتہ ہے اس نے سید عثمان محمود نے کیا یہ کام کیا اس بل میں اپنا نام لکھوا کے اور لائن میں لگ کے. یہ وہی ہے کہ گاڑی آپ نے رکھی ہوئی ہے جناب یہاں پہ BMW اور ڈلوایا ہوا ہے آپ نے اس میں CNG کٹ جو آپ جا کے وہاں پہ CNG اسٹیشن پہ اب لائن میں لگ کے بڑی لاش پاش 2-2.5 کروڑ روپے کی آپ نے بالکل ماڈرن سیریز رکھی ہوئی ہے، لائن میں لگے ہوئے، 1 گھنٹہ لگے CNG کی لائن میں CNG بڑھوانی ہے. عثمان محمود صاحب جو ہے نا جناب ان کے یہ ماشاءاللہ فرزند احمد محمود صاحب. سو انہوں نے بھی وہی کام کیا ہے کہ گاڑی تو رکھی ہوئی ہے، BMW رکھی ہوئی ہے، لائن میں لگے ہوئے ہیں یہاں پہ CNG کی کہ میں CNG پہ جاؤں گا، رحیم یار کھاؤں گا، مہنگا پڑتا ہے. میرا اس میں سوال ہے آپ سے، سوال کے ساتھ بریک کیا ہے کہ یہ پرائم منسٹر نے جو بعد میں جو کیا تو اس طرح کے فیصلوں سے پہلے پرائم منسٹر کو کوئی نہیں پوچھتا. یہ سوال آپ بریک کے بعد کیا اس طرح کے فیصلوں سے پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کو کوئی پوچھتا نہیں، اعتماد میں لیتا نہیں؟ ایک چھوٹی سے بریک سے واپس آ کے اس کا جواب بھی لینے کی کوشش کریں گے، مگر یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا اب ان کی اتحادی جماعت قاف لیگ کے ساتھ عمران خان کے اختلافات بڑھ سکتے ہیں. چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہی.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। आमिर साहब, आप सवाल को पूछना चाह रहे थे। आम तासुर ये था कि पंजाब को और लाहौर को उस्मान बुज़दार साहब को रिमोट कंट्रोल के जरिए यहाँ से चलाया जा रहा था। SHO तक यहाँ से रिकमेंडेशन हम सुनते थे कि बताई जाती है किसको लगना है, जिसने सिफारिश करवानी होती थी यहाँ से होता था। प्राइम मिनिस्टर हफ्ते में एक आध दफ़ा जाते थे, सबको बिठा के साफियों को कहते थे कि ये वसीम अकरम है, उसको हल्ला शेरी देने का एक सिलसिला जारी था। तो सवाल दो है मेरे ख्याल सब आपसे हैं। पहला ये है कि ये इतना बड़ा फैसला हो गया कि छोटी छोटी चीज़ों पे रिमोट कंट्रोल SHO लगने पे तैयार हैं। इतना बड़ा फैसला है कि चीफ मिनिस्टर के माजी को भी फैसले हो रहे हैं कि उनको क्या देने हैं, और मैसिव हैं। वो तफसील मेरा ख्याल दोबारा बताने की ज़रूरत है कि क्या क्या जो साबका चीफ मिनिस्टर्स को देने की तजवीज़ थी, कितने पैसे, कितना स्टाफ, कितनी गाड़ियाँ, कितना पेट्रोल जो है मंजूर हो गई है सर। अभी नोटिफिकेशन रह गया ना, जो बिल जो है या कानून, बिल्कुल उसमें। तो ये जो दिया जा रहा था इतना बड़ा फैसला, इसका नहीं इमरान खान साहब से पूछा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से पूछ लेंगे जनाब ये हम करना, बाकी कोई पंजाब में काम नहीं हो रहा। एक दूसरा, ये वाकई कोई इज इट द बिगिनिंग ऑफ द एंड? ये फाइनली थकावट आ गई है कि उस्मान बुज़दार साहब बस काफ़ी हो गई है कि ये सिर्फ एक हल्का सा झटका ही है कि यार आप बंदे के पुत्र बने, काम करें, कि इज इट ओवर फॉर हिम? आप तीन लोग तो बड़े खुश होंगे वैसे अगर उस्मान बुज़दार साहब आगे पीछे हो जाए। चले, एक ये हो गए, दो कौन से हैं? एक मालिक साहब, आपको पता है 6 महीने से मालिक साहब का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। जी, हमें जाती तो कोई नहीं काम है ना, वही बता रहा हूँ ना। बाकी तो आपकी तो चलो मैं मान लेता हूँ ना, मैं बाकी जो कह रहा हूँ ना, चलो आप तो ठीक है उन पर तनकीद करते थे शहबाज शरीफ पे, बाकियों पे हामिद मीर साहब भी साहब ज़रा बड़े खुश होंगे, दोस्त है हमारे, सीनियर हैं। तो आप तीनों जो लाहौरी हैं आप तो बड़े खुश होंगे कि जनाब के बुज़दार साहब को। हमारा आपका ख्याल है इसलिए गुस्सा कि वो हम लाहौर से हैं? मैंने ये कहा, मैं से कह रहा हूँ, ये मैंने कहा है सर, मैंने इस तरह की बात की है। मालिक साहब सबसे ज़्यादा खुश होंगे। बहरहाल एनीवे सर, अब इसमें 2-4 चीज़ें सर। एक तो ये कि इमरान खान साहब के पास एक ही पावर थी जो इस्तेमाल कर ली और अब तक किए जा रहे हैं। वो थी कि जो मिलने आएगा, कमेटीज में आएगा, इजलास में आएगा, ब्रीफ, इनको ना चाय पिलाने, ना बिस्कुट खिलाने हैं, ना ये पैसे बच रहे हैं, हम ये पैसे बचा रहे हैं सारे के सारे। बाकी हर बात का वो बाद में कह देते हैं मुझे तो पता ही नहीं था, जो मैंने आपको पहले बताया। इमरान खान साहब या खुद इंटरेस्ट नहीं लेते गवर्नेंस में। मेरा यही ख्याल है कि वो इस वक्त वो समझते मैं बड़े इश्यूज़ को डील कर रहा हूँ, ये छोटे मोटे जो हैं। और दूसरा तरीका ये होता है जिन्हें अकबर बादशाह वाला लेना चाहिए था। हर भी अच्छा हुक्मरान जो है ना, अगर उसमें हो, वो अपनी टीम से पहचाना जाता है। जो क्राउड जिसके साथ डेली उठता बैठता है, रात की मीटिंग, दिन की आपकी कचहरियाँ, शाम की इवनिंग, किसके साथ उठते बैठते हैं, इंसान का पता चलता है। अच्छा हुक्मरान अच्छे एडवाइज़र रखेगा जो उसके मुंह पे उसको गलत कह सकें, सही कह सकें, चीज़ें कर सकें। इमरान के यहाँ पे आप इस क्राउड में सबको जानते, एक बंदे का नाम ले लें जो आपका ख्याल है कि अगेन हम ये बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कि हर चीज़ का पता आपको नहीं हो सकता, लेकिन जो टीम आपकी हो उसको हर चीज़ का पता होना चाहिए। ये आपका जो स्टाफ है, ये उसका काम है कि आपको बताएं कहाँ कहाँ पे चीज़ें होती हैं। दुनिया भर में जो आपको याद होगा, दुनिया के हर कोने में जो है अपने जासूस रखे जाते हैं, आपको जो पहले से बताएं कि सर यहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, आपके नोटिस में होना चाहिए। आपने अगर खुशामदी भर्ती कर लेने, एक सरकारी अफसर की क्या जरूरत है कोई इमरान खान को कह सके? उनके करीबी क्राउड में आप मुझे, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, नाराज हो जाएंगे, पहले मेरे ऊपर बैन लग जाता है, अब ये ना हो सारे मिल के जो करोनी से मुझे फिर बैन करवाएं, इसलिए मैं डर गया हूँ थोड़ा सा। मेरा ख्याल है, मैं माफ कीजिएगा, हमारा नहीं नाम नहीं, मैं तो आपका जो आपने कहा कि हम इसलिए अपोज करते हैं कि हम लाहौर के हैं, वो नहीं, आप इसलिए सपोर्ट करते हैं कि वो सराइकी है। मैंने आप इल्जाम एक उस लाइटर कमेंट में अभी तक मैंने को सपोर्ट नहीं की सर, वैसे मैंने और मिसाल आप उसको दिल पे ले गए, मैंने लाइटर कमेंट में कहा कीजिएगा, मिसाल भी जो है ना उसमें बादशाह की और नौरतन की और अकबर बादशाह की। हमारा तो यही है कि ये बादशाह नहीं है भाई साहब, यहाँ एक ट्रेंड बंदा चाहिए। उन्होंने उनको पता ही हो अच्छे बुरे का, या खुद तब एक कमजोर आदमी लाएंगे तो जाहिर है उसने अपने एडवाइजर तो नहीं रखने, फिर एडवाइजर तो कोई और ही रखेंगे। आपका ख्याल है उनके पास ये पावर इख्तियार था कि वो अपने एडवाइजर और वजीर खुद चुनते बुज़दार साहब? सर मैं वही कह रहा हूँ, आप थोड़ा सा, मैं तो लाइटर ये टोन में किया था, शायद आप उसको सीरियस ले गए, ऐसी बात नहीं थी, उस पर मैं कह रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि अकबर बादशाह की मैंने मिसाल दी है, कोई बुरा बादशाह नहीं था हिंदुस्तान की तारीख में जिसको एडमायर किया जाता है। इवन इंडियंस करते हैं, उनको हिंदूज करते हैं, हर किस मुसलमान करते हैं, वो सिर्फ अकबर बादशाह ही था, कोई इतना बुरा रेफरेंस भी नहीं दिया। मैं इसका मतलब यह है कि अगर आपको खुद चीज़ों का नहीं पता होता, आप अपनी थोड़ी सी इनएफिशिएंसी तस्लीम करते हैं, अपनी इनकम्पिटेंसी तस्लीम करते हैं। हर बंदा वाइज नहीं हो सकता, इट्स अंडरस्टैंड वाला भी इंसान है, एक कैपेसिटी होती है। तो फिर अच्छे लोग जो होते हैं, अच्छा हुक्मरान जो होते हैं, वो अच्छे एडवाइज़र रखते हैं अपने साथ, जो स्टेट के मामलात को बेहतर तरीके से चलाते हैं। मैं ये सिंपल कह रहा हूँ जो इन्होंने अपनी आके टीम्स भर्ती की हैं, इमरान खान साहब, मैं बुज़दार की नहीं बात कर रहा, मैं इनकी बात कर रहा हूँ,
ان کی ٹیم میں کوئی ایک بندہ نہیں ہے جو عمران خان کو صحیح ایڈوائس دے دے یا ان کے مزاج کے خلاف ان کو مشورہ دے سکے. یہ مسائل وہاں سے پیدا ہو رہے ہیں کہ آپ کی ٹیم جو ہے کیپیبل نہیں ہے. آپ نے خوش آمدی برتی کریں گے, آپ یس مین برتی کریں گے, آپ آگے سے ایسے لوگ رکھیں گے جو آپ کو نو نہیں کر سکتے, تو یہ ڈیبیکل آپ کو آتے رہیں گے. یہ پہلا اور آخری ڈیبیکل یہاں پہ نہیں ہے. میں سمپل اس کا حوالہ بادشاہ جو تھی, میں اس کا یہ حوالہ دیتا ہوں کہ بادشاہ کو بھی عقل تھی کہ میں نے کچھ لوگوں سے مشورے کرنے ہیں, وہ ان سے زیادہ جمہوری انداز میں ہندوستان کو چلا رہے تھے. آج کے تو ان سے بڑے بادشاہ ہیں سر, ہمارے سامنے ان کا رویہ ایٹیٹیوڈ ہے. ایک چیز دوسری جو چیز آ رہی ہے نا سر پنجاب اسمبلی میں, یہ مجھے ان سے بات ہو رہی شفیق اوان صاحب سے, وہ جرنلسٹ ہیں اس کے وہاں لاہور میں, تو ان کی ملاقات ہوئی شفیق اوان کی بھی, علی ممتاز صاحب اینکر سے, تو ان کی ملاقات ہوئی ہے. تو انہوں نے جو سٹوری میرے ساتھ شیئر کی, میں انہیں کو کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ وہ اس میں موجود تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب سے آج اب گیم شروع ہو رہی ہے پنجاب میں سر, سٹارٹ ہو گیا, یہ ہائٹ اپ ہونا شروع ہو گیا کام. اب وہ کہتے ہیں کام کو پکانے والا کام آج نواز لیگ نے کیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں شفیق اوان صاحب کے بقول, اور وہاں علی مرتضیٰ صاحب بھی تھے, کہ آج ملاقات کی ہے ان سے پرویز الہی صاحب سے کن کن لوگوں نے, جنہوں نے کہا جناب کہ چوہدری صاحب تسی ڈٹ جاؤ, آپ نے اس بل کو واپس نہیں لینا. اور چودھری صاحب نے ان کو اشور کروایا جی یہ بل وغیرہ جو ہے مرات وغیرہ ان کو ہم آ کے ریورس نہیں کریں گے. اور چودھری صاحب کے لیے سب سے بڑا اچھا موقع ہے کہ پوری اسمبلی کی حمایت لینے کا. عمران خان صاحب کیچ 22 پوزیشن میں آ گئے ہیں, وہ یہ ریورس کرواتے ہیں تو ان کی اسمبلی کی جو سپورٹ ہے نا ان سے یہ بڑی ہاتھ میں ان سے چھینی جائے گی. اور چودھری پرویز الہی صاحب اگر اس پہ ریزسٹ کرتے ہیں, وہ گلیڈیٹر کے طور پر سامنے آتے ہیں کہ نہیں جی کہ ہم تو عمران خان صاحب کے نہیں مانتے اور ہم اس بل کو ریورس نہیں کریں گے, تو صاف ظاہر سارے کا سارا کراؤڈ جو ہے نا وہ چودھری پرویز الہی کے گرد آتے ہیں. سو ساری گیم اب بننا شروع ہو گئی ہے کہ ان سے بزار صاحب سے جو ان کی آپ آ کے نہلی کہیں, نلیکی کہیں, جو بھی کہیں, کہ ان کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہاتھ ہو سکتا ہے. یہاں تو میں نے کہا آپ کے بڑے بڑے سیاسی شکرے اور یا سیاسی وہ بیٹھے ہوئے ہیں بالکل ایسے کہ جو آپ کو راتوں رات اڑا دیں, انتظار کر رہے تھے نا. یہ تو بزار صاحب کی ان کی اپنی ان کی انکمپیٹنسی ہے کہ اس کو فورس ہی نہیں کر سکے کہ یہ جو چیزیں میں لے کے جا رہا ہوں, یا چار جو ہم نے بکھر میاں والی اور وہاں سے بندے ایم پی وغیرہ چون کے آگے کیے, ان کا نتیجہ کیا ہوگا. آج کون لوگ ملے ہیں سر, یہ بیچارے غریب, انہوں نے کہا ہماری تنخواہیں بڑھائیں. اس میں آج ان سے ملاقات جنہوں نے کی ہے پرویز الہی صاحب سے, اس میں سپیکر جو تھے رانا اقبال صاحب تھے سر, وہ ملے ہیں. اس میں خواجہ سلمان یہ تھے, وہ ملے ہیں خواجہ رفیق صاحب کے, خواجہ ان کے سعد رفیق کے جی سعد رفیق کے بھائی. اس کے بعد چودھری اقبال صاحب ملے ہیں, صبا صادق صاحبہ یا صاحب ہے میرا خیال صاحبہ ہیں, یہ ملے ہیں. انہوں نے پوری سپورٹ, یہ پی ایم نواز کا گئیں گے. آج ان سے ملاقات کی ہے پرویز الہی صاحب نے بقور شفیق اوان صاحب کو, اور انہوں نے سپورٹ دی ہے کہ سر آپ ڈٹ جائیں. اور پرویز الہی صاحب نے کہا جی بالکل میں ڈٹ گیا ہوں, ہم غریب لوگ ہیں. میرا سوال آپ سے اس پہ یہ ہے کہ آپ کے خیال میں پرویز الہی صاحب جو ہے یہ بلف ہے ان کا, کہ کیا دو تین چیزیں. پہلی کہ یہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ جا کے جو ہے یہ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ یہ صرف اظہار ہی کر سکیں کہ جناب ہم عثمان بزدار صاحب کو گرا دیں گے اور پی ٹی آئی سے ہٹا دیں گے. دوسرا, گرا تو فرض کریں سکتے بھی ہوں تو اپنی کیا گورنمنٹ بنا سکتے ہیں, ان میں اتنی طاقت ول ہے یا صرف یہ شعبدہ بازی ہے اس وقت. میرے ذہن میں ایک اور ہے, وہ بیسیکلی عمران خان صاحب کا بازو مڑوڑا جا رہا ہے اور وہ مڑوائیں گے اپنا بازو. شعبدہ بازی, وہ شعبدہ بازی کہیں یا اس کو بارگیننگ اس کی بارگیننگ چپ ہے, وہ جس کے لیے وہ بیسیکلی استعمال کرے. سیاستدان بڑا آپ کو پتہ ہے یہ لوگ بڑے آپ کیسے شروڈ ہوتے ہیں, انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, ایسے تو نہیں ہوتے عوام کو آگ لگا کے ان پہ. سب سے بڑے بینیفٹ یاد رہے کہ سابقہ چیف منسٹرز کے لیے کیے گئے ہیں, اور سب سے بڑے بینیفیشری اس کے چودھری پرویز الہی صاحب خود ہیں. جناب آپ یہ کیا کریں گے, یہ پرسوں ملے ہیں یہاں پہ وزیر اعظم پاکستان سے, طارق بشیر چیمہ صاحب بھی تھے جس دن ان کے خلاف نعرے لگ رہے تھے وہاں پہ یزمان میں, جو یہ بچے ان کے خلاف نعرے مار رہے تھے, جو ان پہ تشدد ہوا طارق بشیر چیمہ, اسی دن ان کے وزیر اعظم صاحب یہاں پہ چائے اور بسکٹ پلا رہے تھے. آپ کا کیا خیال ہے چودھری شجاعت صاحب جو ملے ہیں, یہ ملے کس لیے ملے ہیں, کوئی ان کے آپس میں گپ شپ کے میں؟ نو. اب ان کے پاس یہ موقع آ گیا ہے کہ وہ جو باتیں انہوں نے عمران خان صاحب کو اس میٹنگ میں کہی ہیں جس پہ اب تک وہ آ کے تھوڑے سے رجسٹ کر رہے ہیں, انہوں نے اب بنوانا ہے اس میں مونس لئی کو وزیر. جی عمران خان صاحب اس لیے جو مجھے کچھ یہ ذرائع نے بتایا اس لیے اس پہ تھوڑے سے آگ رجسٹ کر رہے ہیں کہ مونس لئی صاحب پہ ان پر سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے 2012 کا, یہ این آئی سی ایل اسکینڈل میں ملوث تھے, ان پہ 38 کروڑ روپے کا ان پہ اس میں سے پیسے لینے کا الزام تھا, اس پہ ریکوری کے آرڈر کیے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب کو. وہ کیس ابھی پڑا ہوا ہے,
سو عمران صاحب کے لیے بڑا مشکل ہے. پہلے انہوں نے ایسے لوگ وہاں وزیر بٹھائے ہوئے ہیں کہ جن پہ بہت سارے کوشچنز ہیں. سو اب عمران خان صاحب اس میں کیا 22 پوزیشن میں وہ کرتے ہیں تو بھی کرتے ہیں. ولیم خان کو ریزائن لے رہے ہیں کرپشن کے الزامات پہ اور ایک وزیر لگا رہے ہیں جس کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 2012 کا. آپ کو دکھا دیں گے انہیں کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں. اس پہ ہے کہ انہوں نے اور ان کے لندن میں بینک اکاؤنٹس کے پیسے بتائے گئے ہیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں کہ منہ نے چلائی نا اتنے پیسے دینے ہیں ان سے ریکور کریں. جو اسکینڈل آیا تھا اس پہ محسن حبیب وغیرہ بڑائچ پہ NACL پہ اسی اسکینڈل میں اس کو ایاز جو نیازی تھا اس کو سزا ہو چکی ہے. سو اب پرویز علی صاحب کے پاس یہ موقع ہے کہ اس بل کو استعمال کریں. اس لیے انہوں نے ملاقاتیں کی. آج یہ PM نواز سے عمران خان کو میسج بھیجا گیا ہے کہ حضور وہ فال ان لائن. اب عمران خان صاحب کیا کریں گے؟ فال ان لائن نہیں ہوتے. ان لوگوں کو کوئی پولیٹیکل ان کی کنوکشن نہیں ہوتی. بلف ہے مل جائیں گے ان کے ساتھ. یہ چلاکی کر کے یہ وزیر بنوانا انہوں نے. یہ ہمیشہ سے یہ پرویز علی صاحب کی چلاکیاں یہ رہی ہیں 80s 90s سے وہی والا طریقہ کار ہے. کوئی اس کے اندر جان نہیں ہے ان کی, نہ ان کی کیپیسٹی ہے نہ ان کی پوزیشن ہے اس وقت کہ یہ پنجاب میں کوئی میجر قسم کی تبدیلی لا سکے. ہاں آلریڈی میں سمجھتا ہوں اپنی اوقات سے بہت زیادہ انہوں نے کیش ان کر لیا ہوا ہے اور یہ اتنا ہی کافی ہے. مگر دینے والے بھی تو خان صاحب ہی ہیں نا. خان صاحب نے کون سا جیب سے دینا ہوتا ہے؟ میں تو بار بار کہتا ہوں خان صاحب کا ایک ہی بس چلتا تھا, ہماری چائے اور بسکٹ بند کرانے تھے وہ بند کروا دیے. 10-12 روپے کی آسٹیرٹی کمپین. اچھا اگلی دیکھیں عامر صاحب یہ بیچارے غریب لوگ. اب جو سید عثمان محمود صاحب جو غریب وہ پیش کیا بل انہوں نے جو ملوں کے مالک ہیں کہ ہماری تنخواہیں کم ہیں, لوگوں کو ذرا بتائیں یا ذرا وہ چلائیں قسمت خان ہے وہ جو کیا ان کے پاکس پریولیجز پہ جو ذرا سلائڈ دکھائیں قوم کو. سر عامر صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ ان کو الاؤنسز وغیرہ ان کی ذرا ڈیٹیل سنیں کہ ان لوگوں کو ملتا کیا ہے. جو کہہ رہے تھے نا ہماری بنیادی تنخواہ 18,000 تھی تو 50 کر دیا. یہ فراڈ نہ کریں لوگوں سے, جھوٹ نہ بولیں. میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو سپین کرنا نہیں آتا. آپ پہلے لوگوں سے ساری کہانی شیئر کریں کہ آپ یہاں لے کتنا رہ رہے ہیں. عامر صاحب جب یہ گھر سے نکلتے ہیں ان کا میٹر ڈاؤن ہو جاتا ہے. جب گھر سے یہ لیا سے نکلیں, بکھر سے نکلیں, رحیم یار خان سے نکلیں, میٹر ان کا ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ جتنا آپ کا خرچہ ہوگا وہ پیسے ہم دیں گے. تنخواہ سے ہٹ کے بتا رہا ہوں میں آپ کو. اس کے بعد ان کے میڈیکل الاؤنس, بیمار ہو گئے ہیں, ان کا سارا علاج یہ بھی آپ کے ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے ہوتا ہے سر, سارے کا سارا. اس کے بعد جن کو ہاسٹل میں رہائش نہیں ملتی انہیں یہاں ڈیلی کا 1,500 روپے مل رہا ہوتا ہے, مطلب 45,000 روپے مہینے کا ان کو علیحدہ مل رہا ہوتا ہے سر. اس کے بعد جو ہوٹل میں قیام کریں اجلاس کے دنوں میں 4,000 روپے ان کو ڈیلی وہ علیحدہ مل رہا ہوتا ہے. اچھا جتنے دن اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہوتا ہے ان کو 3,000-3,100 روپیہ ڈیلی الاؤنس مل رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو انٹرسٹنگ چیز ہے عامر صاحب, جب سیشن ہونے لگتا ہے پنجاب اسمبلی کا تو اس سے 4 دن پہلے ان کو ڈیلی 3,100 ملنا شروع ہو جاتا ہے. سیشن کے 4 دن شروع ہونے سے پہلے ان کو الاؤنس, اور سیشن ختم ہو گیا اس کے 4 دن بعد پھر ان کو ملتا رہتا ہے سر. یہ غریب لوگوں کو جو بیچارے لائن میں لا کے کہتے تھے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہوگی ہے. اور جب یہ کمیٹی کے اجلاس میں آتے ہیں سر عامر صاحب, ان کا پھر وہی ہوتا ہے کہ کمیٹی اجلاس یہاں شروع ہونے سے ان کے 3 دن پہلے الاؤنس ملتا ہے سر, اور کمیٹی اجلاس ختم ہونے کے 3 دن بعد جب تک گھر نہ پہنچ جائے ان کا میٹر ڈاؤن رہتا ہے. ان کی کاؤنٹنگ ان کی یہاں شروع رہتی ہے. اور پلس جو لاہور سے بہر سے آتے ہیں ان کو 15 روپے فی کلومیٹر کے حساب سے بھی الاؤنس ملتا ہے. اور فضائی سفر کی مد میں سر ایک ان کے MP کو 1,20,000 روپے وہ علیحدہ ملتے ہیں سر. اور ان کو یوٹیلیٹی الاؤنس کی مد میں 6,000 روپے ان کو علیحدہ ملتے ہیں سر. اور سرکاری ہسپتالوں میں تمام مفت ان کا علاج ہے سر. اور اگر نجی ہسپتال سے جو علاج کرواتے ہیں پنجاب اسمبلی کے وہ بل ان کی ری امبرسمنٹ ہوتی ہے. تو یہ جو ہمیں آپ بنیادی تنخواہ بتا رہے ہیں نا, یہ آپ ہمارے ساتھ یہ کھیل نہ کھیلیں. لاسٹلی یہ ہے کہ یہ جب یہ آتے ہیں اس میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو کیا ملنا ہے. یہ اس لیے نہیں آیا جاتا کہ جی ہم سیاست میں اس لیے آ رہے ہیں کہ یہ اپنی تنخواہ بڑھائیں گے یا پیسے بڑھیں گے, یہ پریولیجز لیں گے. بتایا یہ جاتا ہے, کلیم کم از کم یہ کیا جاتا ہے جب نعرے ہوتے ہیں نا, نہ بکنے والا نہ جھکنے والا, کہ جی ہم خادم اعلیٰ پبلک سروس کے لیے آنا چاہتے ہیں, ہمارا شوق ہی پبلک سروس ہے. اور جب آتے ہیں پبلک سروس کی جائے پھر ذاتی سروس شروع ہو جاتی ہے, پھر کہ میری تنخواہ بڑھائیں. دیکھیں نا مڈل کلاس لوگ کیسے آئیں گے. مڈل کلاس یہاں آتی ہی نہیں ہے پہلے ہی ہے, اور مڈل کلاس کی بس کی بات نہیں ہے. اور صرف گاڑیاں پارکنگ چیک کر لیں کہ اس میں سے کتنے گاڑیاں ہیں جو کہ SUVs بڑی جیپیں نہیں ہیں. مجھے تو میرا خیال ہے گننے تو انگلیوں پہ گن سکتے ہوں گے جن کے پاس وہ بڑی کروڑوں والی گاڑی نہ ہو. وہ گاڑیوں کی لسٹ بھی نکال لیں گے. سر مجھے اس کے لاسٹ کامنٹ کروں پھر ہم نے اگلے اس میں جانا ہے کہ مجھے لیاقت بلوچ کا نا ایک جملہ یاد آ رہا ہے. لیاقت بلوچ صاحب کا, ہم بیٹھے تھے ارشاد بھٹی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, یہ بھٹی اس کا وٹنس ہے. اس نے کہا جناب رؤوف صاحب آپ کیا بات کرتے ہیں, MMA کے لوگوں کی بات ہو رہی تھی. کہتے جو لوگ یہاں پہ سائیکلوں پہ آئے تھے, یہ لیاقت بلوچ صاحب کے الفاظ ہیں, ارشاد بھٹی گواہ ہے
کہ جو لوگ سائیکلوں پہ آئے تھے رؤف صاحب 5 سال بعد وہ پجیرو پراڈو اور لینڈ کروزر پہ گھروں کو واپس گئے تھے. ویسے ماشاءاللہ لیاقت بلوچ صاحب بھی ان میں سے آتے ہیں. میں خود ان کو سائیکل موٹر سائیکل کے زمانے سے جانتا ہوں, تو وہ بھی ہمارے سامنے پجیرو آپ ہمیں کسی بندے کا حوالہ نہ دینے دیں. آج غصے میں آپ آج واقعی غصے میں, مجھے بریک کی طرف جانا ہوگا ورنہ پروڈیوسر صاحب بھی غصے میں آ جائیں گے. ایک چھوٹی سی بریک کی جانب چلتے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی, مگر اس کے ساتھ ساتھ چک 23 DNB تحصیل یزمان میں جو بربریت کا واقعہ پیش آیا اس پر بیوروکریسی نے کون سے نئے حربے آزمانے شروع کر دیے, اس کا فالو اپ آپ تک پہنچائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کلاسا صاحب اب کچھ بات کریں گے چک 23 DNB تحصیل یزمان کی, جہاں پر بربریت کا واقعہ پیش آیا. خبر تو یہ بھی ہے کہ تحقیقاتی ٹیم ملزمان کے ساتھ ہی جائے وقوع کا دورہ کر رہی ہے. جناب عامر صاحب یہ دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہی ذبح کرے اور وہی ثواب لے الٹا. تو یہاں پہ یہ بہاولپور کی جو وہاں ایڈمنسٹریشن ہے, آپ نے بتایا ہوا کہ وہاں پہ ایک تو ان کے ماموں ہیں عثمان بزدار صاحب کے جو ماموں ہیں رینکر ہیں, جو کہ کسی صورت میں بھی ڈسٹرکٹ کے انچارج نہیں لگ سکتے. ایک بڑا اچھا خوبصورت ان کو پولیس افسر اس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی, اس کی احمد سہیل تاجک کی, ون آف دا بیسٹ ان پولیس فورس میں. ان کو وہاں طارق بشیر چیمہ نے اور انہوں نے وہاں پہ اس کو 24 گھنٹے نہیں لگنے دیا. وہاں کہ نہیں یہ اگر وہاں آج تاجک صاحب بیٹھے ہوتے یہ کام نہیں ہونے تھے. جب سٹوری ہم نے بریک کی یہاں پہ اپنے اس میں پروگرام میں 2-3 دن پہلے, تو فوری طور پر ان کو FIR بھی یاد آ گئی اور فوراً انہوں نے فیکٹ فائنڈنگ ایک کمیٹی بنائی جائے. یہ بیوروکریسی ان کا پرانا اور اسپیشلی DMG کلاس. میں پہلے بھی کہتا ہوں مجھے ان کے ساتھ کوئی 2-4 کوئی اچھے دانے ہوں گے, میں سب کو نہیں کہہ رہا, ہر جگہ ہوتے ہیں. ادروائز ان میں 90% سے زیادہ لوگ آپ کو یہی ملیں گے کہ عوام کی دشمنی کرنی ہے, ان کے خلاف جانا ہے, اپنے پیٹی بھائی کو بچانا ہے, اس سے کوئی غلطی ہو جائے ماننی نہیں ہے. اب اپنے خلاف انکوائری خود کر رہی ہے یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن. وہاں پہ ان کا نام ہے, یہ ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں, ان کا نام شوزب سعید. انہوں نے فون نہیں اٹھایا, ان کو ورجن کے لیے ہم نے فون کیا تھا, صاحب بڑے وہ بیوروکریٹ ہیں, بگ گن ہیں, نہیں اٹھائیں گے. انہوں نے اپنا ورژن نہیں دیا سر. ہمارے انہوں رپورٹرز نے ان سے بات کرنے کی کوشش, انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی. ایک اور اسسٹنٹ کمشنر صاحب وقار حسین صاحب ہیں, اور ساتھ میں انہوں نے ایک آرڈر بھی ہمارے لیے جاری کیا ہے سر. انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر صاحب جو ہے نا سر, انہوں نے یہاں پہ یہ وقار حسین صاحب ہیں, ان سے ہم نے ورژن لیا ہے. تو انہوں نے یہی بتایا کہ جناب ڈپٹی کمشنر صاحب جو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل جو ہیں وہاں پہ عامر رضا صاحب جو ہیں کھچی, ان کی سربراہی میں کمیٹی بن گئی ہے, اور بلا کمیٹی میں اسسٹنٹ کمشنر بھی ہیں اور یہ سارے شامل ہیں, اور وقوع کا دورہ کیا ہے, حقائق اکٹھے کر رہے ہیں, جلد رپورٹ دیں گے. آخری جو ہدایات ہمارے لیے ہے یہ تینوں کے لیے جو وقار حسین صاحب نے دی اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے, انہوں نے کہا جب تک ہم حتمی رپورٹ نہیں کر لیں میڈیا کو اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. مطلب جو صحیحوال والا سٹائل ہے, بندے ہم مار دیں, وہی طریقہ, ہم گولیاں ماریں, ہم بندے ماریں, کچھ کریں, آپ نے ہمارے پہ بات نہیں کرنی. جناب بالکل ہم ڈر گئے ہیں جناب اس وقار حسین صاحب کی اس ہدایت کے بعد. آپ کو وہ ذرا میں اس پہ ویڈیو دکھاتا ہوں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے وہاں پہ ان کے اسسٹنٹ کمشنر جا کے کیا حشر کیا عامر صاحب, ذرا وہ ویڈیو دیکھیں, یہ گھر کیسے گروا رہے ہیں, اور ذرا گفتگو سنیے گا. اس کے پیچھے جو کمنٹری آ رہی ہے نا, ذرا وہ بھی ذرا غور سے قوم سنیں, ذرا دکھائیں ویڈیو. اس کے بعد ہمارے ساتھ میرے رپورٹر ہیں جی, مقامی رپورٹر عثمان سلیم, ان کے ساتھ بھی بات کریں گے. ذرا یہ تھوڑی سی پہلے ویڈیو دکھا دیں ان کی یہ لغاری صاحب کی, عابد لغاری کی, کہ یہ کیسے گھر گروا رہے تھے جن کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے, فیکٹس اکٹھے ہو رہے ہیں. جی دکھائیں گے. انتظامیہ وہ ایسا پہنچے ہیں نا, DSP SHO آئی وہاں کے سارے, ہم یہ غلط کام میں حصہ نہیں لے رہے, یہ ٹوٹل غلط کر رہے ہیں. پوچھو وکیل بھائی کو, وہاں کے SHO نے خود آتے تھے سارا, ہم تو جا رہے ہیں, یہ دیکھو ہم نہیں, ہم وہ نہیں کر رہے ہیں, یہ اسی خود ہی کر رہا ہے جو کروا رہا ہے. اگر لوگ چکوں کے آگے لوگ اکٹھے کر کے, چلو کوئی گل نہیں یار, کام میں فرض کرن. یہ تو ہم نے دکھا دیا کلاس اب کس طرح سے یہ ہو رہا ہے. ابھی ہمارے ساتھ یہیں سے بہاولپور سے مقامی رپورٹر ہیں عثمان سلیم. عثمان, آپ کو ویلکم کریں گے شو میں. دیکھنے والوں کو ذرا وہ تمام سٹوری بتائیں کہ ہوا کیا, کیسے ہوا, کیوں ہوا, اور اب وہاں پر کیا صورتحال ہے. آج جو انکوائری فیکٹ فائنڈنگ گئے تھے, ان کی ذرا کہانی سنیں, کیا ہوا ہے سر وہاں پہ. جی سر, تحصیل یزمان چک نمبر 24 DNB میں نا
پولیس تھانہ ہیڈ راجکا میں محکمہ مال کے پٹواری سمیت 22 نامزد افراد اور 35 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج ہوا جی آج. گزشتہ دنوں ناجائز تجاوزات کے دوران 3 خواتین شدید زخمی جبکہ 2 خواتین کے بازو ٹوٹ گئے تھے. اسسٹنٹ کمشنر یزمان عابد بشیر لغاری کی موجودگی میں 72 افراد نے عورتوں اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا. ناجائز تجاوزات کی آڑ میں 72 افراد نے گھروں کو مسمار کر کے آگ لگا دی تھی. اے سی صاحب نے اپنے حمایتی لوگوں سے اپنے حق میں بیان دلوایا. اور اسی طرح چودھری محمد علی کو فیکٹ فائنڈ کمیٹی کا ممبر بنایا گیا جو کہ جن کا تعلق سیما صاحب کے قریبی ساتھیوں میں بتایا جاتا ہے. یہ چولستان میں جو قبضہ مافیا ہے یہ بااثر شخصیات اسی زمینوں میں اور سرکاری زمینوں کے اوپر قبضے میں ملوث ہیں. یہ وہی بااثر شخصیات ہیں سر. عثمان یہ بتائیے گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کے بہانے لوگوں کے گھر مسمار کر کے ان سے سارے قبضے چھینے گئے. جی سر جی. آج جو گئے تھے انکوائری میں آج کیا ہوا؟ آج جو یہ فیکٹ فائنڈنگ گئے تھے یا اسسٹنٹ کمشنر وقار حسین صاحب گئے, آج انہوں نے کیا وہاں پہ کرامات دکھائی ہیں سر؟ جی سر وہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. وقار حسین صاحب جو ہیں وہ احمد کو شرکیہ کے اسسٹنٹ کمشنر ہیں. یہ ان کو یہ جو ہے نا ان کے سپورٹ کر دیا گیا یہ معاملہ. وہ پولیس تھانہ ہیڈ راجکا میں محکمہ مال کے پٹواری سمیت 22 نامزد اور 35 نامعلوم افراد کی خلاف مقدمہ درج کروا کر آگے ہیں جناب. گزشتہ دنوں ناجائز تجاوزات کے دوران 3 جو خواتین شدید زخمی ہوئی تھیں ان میں سے ایک خاتون تھیں جو ابھی تک کوما میں ہیں. ان کو شدید زخموں کی وجہ سے ابھی تک وہ کوما میں ہیں. وہ باولپور بی وی ایچ ہاسپٹل میں شاید کہیں ایڈمٹ ہیں. بہت شکریہ آپ کا عثمان, آپ کا تھینک یو ویری مچ. عامر صاحب اس میں جو مزے کی چیز ہے 2 ہیں. ابھی آپ نے ویڈیو دیکھی ہے اس موقع کی بنی ہوئی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں جب وہاں پہ وہ گرائی جا رہی تھیں, ان کے گھر گرائے جا رہے تھے. اور یہ دیکھیں ذرا یہاں پہ ہیں کہاں پہ, یہ صحرا میں لگ رہا ہے. یہ آپ کو لگ رہا تھا کسی کوئی یہ جو انہوں ناجائز تجاوزات, یہ زمین کا قبضہ لے کے دیا انہوں نے. یہ اسسٹنٹ کمشنر پولیس نے انہیں 72 افراد کے لیے, چودھریوں کے لیے, جٹوں کے لیے جن کے وہ ذکر کر رہے تھے. یہ آپ نے ابھی گھر دیکھیں, یہ کسی کوئی بازار میں تھے یا کسی اس میں تھے. یہ تو اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بیرن ان کی لینڈ ہے, لوگوں کی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اب اس میں مزے کی 2 چیزیں عامر صاحب, وہ یہ کہہ رہی ہے, ویڈیو کہہ رہی ہے اس میں کہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب موقع پہ کھڑے ہوئے ہیں, وہاں موجود تھے جب یہ تشدد ہوا ہے, مار پیٹ کی ہے, سارا کچھ انہی کی نگرانی میں. اور جو لوگ پرائیویٹ لوگ اکٹھے کر کے ہیں, یہ ذہن میں رکھیں, پولیس بعد میں آئی ہے جو بعد میں انہوں نے مروایا, جس پہ بقول اس کے کہ پولیس بعد میں ڈر گئی ہے جی ہم تو نہیں مارتے, اب غلط کام کر رہے ہیں, ہم کیوں ماریں لوگوں کو. پہلے انہوں نے بھی مار پیٹ میں حصہ لیا ہے, بعد میں کسی نے ان کو آگے خیال دلوائے. تو اسسٹنٹ کمشنر صاحب جو ہیں وہ لغاری صاحب جو ہیں اس ویڈیو کے مطابق وہ موقع پہ موجود تھے. اور جو کل بھی ہم نے ان کے آ کے چلایا تھا جس نے صحافی کو مار پیٹ کیے اور جس کا موبائل فون تو لے دیں ویسے, جس صحافی کا کل چھین لیا تھا لغاری صاحب نے, 150-200 بندہ جو ہے وہ پرائیویٹ لوگ تھے. پرائیویٹ ٹرالیاں ہیں, یہ سرکاری ٹرالیاں نہیں ہیں جن سے گھر گرایا جا رہا ہے. اگر یہ گئے تھے تو ان کے پاس سرکاری مشینری ہوتی نا, یہ سرکاری مشینری نہیں, یہ پرائیویٹ ٹریکٹر ہیں, پرائیویٹ لوگ ہیں جن کو قبضے لے کے دینے تھے. تو اس میں سارے کا سارا ان کے لوگ انوالو ہیں. ابھی آپ نے سن لیا ہے یہاں پہ رپورٹر صاحب کو کہ وہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب بھی موجود تھے. یہ کل بھی کہا گیا, آج بھی کہا گیا ہے. تو وہ ان تمام کو بچانے کے لیے سر اس پہ ایف آئی آر نہیں دی گئی. یہ جو ان کا سر پاڑے گئے ہیں تو یہ اس پہ لغاری پہ اسسٹنٹ کمشنر پہ ایف آئی آر میں اس کا نام کیوں نہیں ہے؟ جو پولیس نے تشدد کیے ہیں پولیس کے لوگوں کا نام کیوں نہیں ہے؟ تو پرچے جو ہیں آپ نے جن لوگوں کو آپ لے کے ساتھ گئے ہیں, یہ انٹرسٹنگ کام ہے, جن کے ساتھ یہ عابد لغاری صاحب این کمپنی گئے ہیں, جن کو پرائیویٹ لوگوں کو استعمال کیا ہے, انہی پہ ہی پرچے آپ کر دیے گئے. آپ پہ بھی تو پرچہ ہونا چاہیے اسسٹنٹ کمشنر پر, اس کو سسپینڈ ہونا چاہیے تھا کہ آپ اس موقع پہ گئے ہیں, آپ کی موجودگی میں وہاں عورتوں پہ انہوں نے آ کے ٹارچر کیا ہے, ان کے گھروں کو جلایا گیا ہے, مار پیٹ کی ہے. اور لاسٹلی میں بتاتا ہوں عامر صاحب کہ راشد عزیز بھٹا جو ہیں وہاں کے سماجی ورکر ہیں, ان کو وہاں پہ جو پولیٹیکل گارڈ فادر ہیں انہوں نے دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں. انہوں نے آج مجھے خود انفارم کیا کہ جناب آپ نے اچھا کیا یہاں پہ سٹوری اٹھائی ہے, لیکن ہمارا تو جینا حرام کر دیا گیا وہاں پہ اس میں بہاولپور میں. ان کو تھریٹس کیا جا رہے ہیں, راشد عزیز بھٹا صاحب کو کی جا رہے ہیں کہ آپ نے ان مظلوم لوگوں کے ساتھ کیوں کھڑے ہوئے ہیں, کیوں ان کا ساتھ دیا ہے. یہ ہے بزدار صاحب کا نیا پاکستان, عمران خان صاحب کی ریاست مدینہ. کوئی عمران خان کا اس پہ ٹویٹ نہیں ہے کہ بچوں کو مارا گیا ہے, پیٹا گیا ہے, عورتوں کے بازو توڑے گئے ہیں, خاتون کومے میں پڑی ہوئی ہے, مگر کسی کے کان پہ جوں تک نہیں. چلیے اس کے ساتھ پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.